अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज मेरी कहानी जो है ना, एक ऐसे डकैत और डाकू की बात आपको मैं सुनाऊंगा और ऐसी इसकी दास्तान सुनाऊंगा। इसको इंशाअल्लाह ताला सुनने के बाद जो है ना, आप सोच में पड़ जाएंगे किस तरह से ये गरीब घरों के लड़के जो है ना डकैतियाँ करनी शुरू करते हैं और फिर देखते ही देखते ये इतने तनावर और मुनज़्ज़म गैंग बन जाते थे कि इनको पता नहीं लगता था किस वक्त ये मौत की आगोश में जाके सो जाएंगे। कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी तस्वीरों की डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने तैयार की है। सबसे पहले आप ये मुलाजा करें। नादरीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गोशी की है। इसका असल नाम मिर्ज़ा सरोज था और ये भगवानपुरा के रिहायशी थे। ये भी उस वक़्त जेलों के अंदर थे जिस वक़्त ये किरदार फिरदौस खान जेल में था। नादरीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है जेदे शाह की। इसका असल नाम जावेद शाह था। ये कटरा वली शाह का रिहायशी था और ये भी उस वक़्त मुख्तलिफ दौर में फिरदौस खान के साथ काफ़ी जेलों में रह चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं नादरीन, ये अलियास गुज्जर, साथ सिकंदर नियाजी सेहरों वाला और साथ शहजादा भट्ट, ये तीनों अफराद भी जो है ना मुख्तलिफ कत्लों के मुकदमात में उस वक्त जेल में थे जब ये फिरदौस खान साथ था। नादरीन, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें राइट साइड पर जो लड़का खड़ा है ट्राउज़र में, इसका नाम है मुश्ताकी डोगर। ये आबद चौधरी के कत्ल में अंदर था। इसके साथ तस्वीर आरफ चौधरी की और साथ हाजी परवेज़। ये तीनों अफराद भी मुख्तलिफ दौर में फिरदौस खान के साथ जेलों में रह चुके हैं। नादरीन, ये जो तस्वीर है ये राना इम्तियाज़ की है। राना इम्तियाज़ के साथ फिरदौस खान का कैंप जेल में 91 में एक झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के जो नतीजे में अलार्म हुआ और उस अलार्म में बहुत ज़्यादा चालान दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र किए गए। ये तस्वीर राना वहीद की है। ये MSF का स्टूडेंट था। इसकी वजह से फिरदौस खान के साथ झगड़ा स्टार्ट हुआ। ये तस्वीर नादरीन जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर फरकान शाह, साथ अरशद अमीन चौधरी, पीछे साजिद चौधरी खड़े हैं, साथ शाहिद कदीर खड़े हैं और अहमद रजा, ये भी लड़का कत्लों में और डकैती के मुकदमात में जेल में था और ये फिरदौस खान के साथ काफ़ी जेलों के अंदर रह चुके हैं। ये तस्वीर पतो खान की है। ये भी जेल में था। ये बाला फवारे वाला और या एक कैदी था 25 साल, ये भी जेल में थे। नादरीन, ये पप्पू गुज्जर की तस्वीर है। ये पोला चांदी वाले के कत्ल में अंदर था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सना गुज्जर की है। ये MSF का स्टूडेंट था और ये भी फिरदौस खान के साथ रह चुका है। इस तस्वीर में नादरीन आप देख रहे हैं नदीम जुल्फी, मन्नी गुज्जर, काली चबेल और बिलाल बलोच, ये भी जेल में फिरदौस के साथ रह चुके हैं। ये नादरीन तस्वीर फरहान शाह की है। ये भी जेल में था। ये लावा पहलवान राजगढ़ के, ये भी जीवा के कत्ल में अंदर थे। ये भी फिरदौस खान के साथ मुख्तलिफ जेलों में रह चुके हैं। ये तस्वीर ज़िया की है। ये लावे भाई के छोटे भाई हैं। ये भी एक कत्ल के मुकदमे में जेल में थे। ये नाज़रीन तस्वीर जो है ना ये सिकंदर नियाजी सेहरों वाले की है और ये बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल की। इस बंदे ने भी एक दुश्मनियों में कत्ल और गारत की दास्तान रकम की है। ये आपको किसी प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। नाज़रीन, ये तस्वीर हाजी शाहिद की है। ये भगवानपुरे का रिहायशी था और ये भी फिरदौस खान के साथ काफ़ी जेलों में रह चुका है। इस तस्वीर में बिल्लू गुज्जर और तनवीर बिल्ला को आप देख सकते हैं। ये भी फिरदौस खान के साथ 2-3 जेलों में रह चुके हैं। नादरीन, ये तस्वीर खालिद चिट्टा की है। ये भी फिरदौस खान के साथ कैंप जेल में रह चुका हुआ है। इन किरदारों का आपको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये वो लोग और ये दौर वो दौर था कि अगर इस दौर को अगर आप बर्बरियत और आप जेलों के अंदर अगर जुल्म और जबर का दौर ना कहें, मैं नहीं मानूंगा कि अगर कोई शख्स मुझे ये कहे कि इस दौर में जब ये सारे अफराद जेलों के अंदर थे तो जेलें पुरअमन थी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जेलों के अंदर अखाड़े बने हुए थे। जेलों के अंदर लोगों ने खंजर रखे हुए थे। पिची खान ये एक नाम हुआ जी अंडरवर्ल्ड का नाम। इस बंदे के पास जेल के अंदर खंजर थे। मैंने इसके अलावा कई स्टूडेंट्स के पास जो है वेपन देखे हुए हैं। यानी कि इस दौर में अगर कोई भी बात आपको कोई झूठी भी कहे तो आपने मान जानी है। 91 और 94 कोट लखपत और कैंप का बड़ा ही जो है ना समझ लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का दौर था। बड़ी इजारादारी थी स्टूडेंट्स की और अफसरान वो थे कि जो मर्जी करते थे उनको कोई जो अफसरान बाला उनको पूछता नहीं था।
انہوں نے اپنی اندر سے ایک اسٹیٹ قائم کی ہوئی تھی. اور یہ سپرنٹینڈنٹس جن کی تصویریں میں اب آپ کو دکھانے لگا ہوں, پہلے یہ تصویریں آپ ان کی دیکھ لیں تاکہ میرا پروگرام مجھے کرتے وقت نا کہ میری کنورسیشن آپ کے ساتھ ٹوٹ نہ پائے, اس لیے میں نے یہ ڈاکومنٹری الگ سے بنا دی ہے. یہ تصویریں آپ دیکھیں ناظرین, یہ تصویر نا سپرنٹینڈنٹ غلام سرور للوانی کی ہے. اس بندے نے بھی جو ہے نا بدماشوں کے ساتھ ایسی ایسی داستانیں جو ہے نا لکھ دی ہیں کہ یہ میں آپ کو اگر ان کے اوپر ایک ایک پروگرام کروں تو وہ کم ہوگا. یہ بھی سپرنٹینڈنٹ جو ہے نا بڑے ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر تھے, لیکن یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا بڑے شفاق طبیعت کے مالک تھے. ناظرین, یہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا نا یہ ریٹائر ہوئے ہیں, جاوید لطیف ان کا نام ہے. اور یہ بھی ایک جو ہے نا انہوں نے بدماشوں کو لگامیں ڈال دی. اور اس بندے نے نو ڈاؤٹ کہ میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ عاطف چودھری نے اس کو فون کر کے کہا تھا کہ میرے مقدمے بار ہیرے کی بیڑی اتار دیں. ہیرے کی ایک ٹانگ کے اوپر 2 بیڑیاں لگی ہوئی تھیں. اس نے باہر سے فون کیا اور یہ پورے زوروں میں اشتہاری تھا, تو جاوید لطیف نے ہیرے کی بیڑی اتارنے کی بجائے نا اس کی دوسری ٹانگ پہ بھی لگوا دی تھی. یہ وہ سپرنٹینڈنٹ ہوئے ہیں. ناظرین, یہ جو ہے نا اعظم خان ایک سپرنٹینڈنٹ ہوا ہے. اس بندے نے فردوس خان کو ہیروئن لگوائی. اس بندے نے اس کی گردن سے سریا نکالنے کے لیے آپ یقین کریں وہ چال چلی کہ میں آپ کو پروگرام میں چل کے بتاتا ہوں. یہ ناظرین ناصر وڑائے سپرنٹینڈنٹ ہیں. یہ بڑے جبرون تھے اور یہ بھی فردوس خان کے ساتھ تقریباً کئی جیلوں میں رہ چکے تھے. ناظرین, یہ راجہ نثار ایک سپرنٹینڈنٹ ہوئے ہیں. انہوں نے بھی بربریت اور ظلم اور ایسی داستانیں جو انہوں نے رقم کر دی ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ مجید قریشی ہیں. یہ پرامن تھے سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی بھی رہے ہیں اور یہ سپرنٹینڈنٹ بھی تھے. تو ان کا بھی چونکہ سٹوری میں ذکر ہے نا, میں نے آپ کو تصویر پہلے ڈسپلے پہ دکھا دی ہے. یہ ناظرین بڑے لیجنڈ جو ہے نا گلزار بٹ ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تھے اس وقت, جس دور کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. بعد میں یہ جو ہے نا محکمہ جیل خانہ جات میں ایک الگ سے تاریخ رقم کر کے ریٹائر ہو چکے ہیں. آج کل کسی بڑی اچھی پوسٹ براجمان ہے. تو یہ ایک جو ہے نا ایک الگ سے ذہن رکھنے والے سپرنٹینڈنٹ تھے. اور نو ڈاؤٹ میں نے اپنے پروگرام میں جو ان کی ذات کے اوپر میں نے ان کی بایوگرافی کی تھی اس میں میں نے سارے حالات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ چونکہ فردوس خان کے ساتھ رہ چکے ہیں اور قصے میں ان کا ذکر ہے, اس لیے یہ ساری تصویریں آپ کو دکھانی ضروری تھیں. اب ناظرین چلتے ہیں پروگرام کی جانب. تو ناظرین میں آپ کو کہانی کا آغاز یہاں سے کروں گا. یہ 90 کا دور تھا اور CIA کوتوالی کے اندر جو ہے نا فردوس خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. فردوس خان کو آغا ذوالفقار حیدر, یہ اس کا ایک پروگرام میں نے کیا تھا. اس میں نے چونکہ میرے پاس اس کی تصویر نہیں تھی اور جتنی دیر تک بیک گراؤنڈ پہ اس کردار کی تصویر نظر نہ آئے تو مجھے پتہ ہے پروگرام کا کریز یا اس کے چام جو ہے نا وہ نہیں بنتا. میں نے پروگرام کو بس مختصر کر دیا تھا. آج چونکہ مجھے بڑی جو ہے نا تگ و دو کے بعد اس کی تصویر ملی تو میں نے کہا کہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اس شخص کا چہرہ آپ دیکھ لیں, اور یہ چہرہ جو ہے نا دیکھنے سے کچھ بندوں کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ لڑکا جو تھا نا بڑے غریب گھرانے کا تھا نا, اس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. یہ پکڑا جاتا ہے تو مجھے میرا ایک دوست آ کے کہتا ہے, عظیم شاہ اس کا نام تھا, وہ مجھے کہتا ہے کہ یار فردوس ہاں شاہد بھائی پکڑا گیا ہے تو اس کے پیچھے جا کے اس کی ملاقات کرنی ہے. آغا ذوالفقار حیدر میرے بزرگ تھے, ان کی ذات کے اوپر میں نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے, وہ آپ دیکھیے گا. تو میں آغا صاحب کے پاس جاتا ہوں. آغا صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ لڑکا بڑا زبردست ڈکیت ہے, تمہارا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ میری محلے داری ہے, تو میں اس ریفرنس سے جو ہے نا اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں. آغا صاحب اس کو بلاتے ہیں, کمرے کے اندر اس کو بٹھا دیتے ہیں, اس سے باتیں ہوتی ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے میرے اوپر ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں اور پولیس والے مدعیوں کو بلا کر میری جو ہے شناخت کروا رہے ہیں اور مجھے ڈکیتیوں کے اندر فٹ کر رہے ہیں. میں آغا ذوالفقار حیدر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں جب تک یہ کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, تو مجھے آج بھی ان کے الفاظ جو ہیں نا وہ یاد ہیں اور وہی الفاظ اس کی موت کا موجب بنے. آغا ذوالفقار حیدر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ منڈا جڑا نا یہ تونج سریا ہے اور منڈے چ کرنٹ بڑے نے, یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے بات کی. بجائے اس کے کہ یہ لڑکا یہ سوچتا کہ یار یہ پولیس افسر بڑے منجھے ہوئے افسر ہیں, بڑی جابر قسم کی تفتیشیں آغا صاحب نے CIA کوتوالی میں کیں, تو یہ بندہ مجھے جو بات کر رہا ہے نا یہ مجھے موت کا جو ہے نا الارم مجھے کر کے دکھا رہا ہے. مجھے بتا رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ نہیں بچے گا. یعنی مطلب آپ اس بات کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں, پھول جاتے ہیں, لیکن اصل میں وہ پولیس افسر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے نا اس کے کرنٹ اتنے زیادہ ہیں تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. خیر ناظرین, ہم اس کو ملے, اس کو کھانا وانا دیا, اس سے باتیں شاتیں کی. میں اپنے گھر آ جاتا ہوں یا اپنے میوزک سینٹر پہ واپس آ جاتا ہوں. کچھ دیر کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے, کچھ دنوں کے بعد, کہ فردوس خان کو جیل بھیج دیا گیا. یہ ناظرین 89 کا دور تھا. 99 میں فردوس خان جب پکڑا جاتا ہے نا تو اس کو کیمپ جیل میں بھیج دیتے ہیں. اب جس وقت یہ جیل میں جاتا ہے نا تو یہاں سے سٹوری کا آغاز ہوتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح سے بڑا منظم گروہ لاہور شہر میں جو ہے نا اس گینگ کے اندر جو تھا عامر بٹ تھا, اس گینگ کے اندر شاہد میاؤں تھا, اس فردوس خان کا دوست ارشد ٹیڈی تھا. فردوس خان کے اور بہت زیادہ ڈکیتوں کے ساتھ تعلقات تھے. فردوس خان جو تھا نا یہ شاہد میاؤں, عامر بٹ, طارق خان, عمر خطاب کا, ان سب لوگوں کے ساتھ اس کی جب دوستی ہو جاتی ہے تو اتنے میں اسلم گڑھا بھی اس کا ایک تعلق والا تھا, وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا تعلق تھا, وہ بھی ان کا دوست بن جاتا ہے.
علامہ اقبال ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے اندر جو ہے نا فردوس خان اپنے مختلف قسم کے دوستوں کو ساتھ لے کے ڈکیتیوں کا آغاز کر دیتا ہے۔ باقاعدہ طور پہ رہائی کے بعد جو ہے نا یہ گھروں کے اندر وارداتیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن فردوس خان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ ڈکیتی کے دوران یہ خواتین کے ساتھ بد زبانی یا ان کے ساتھ کوئی تشدد کے معاملات نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے جو ہے نا اس کی ہوئی ڈکیتیوں کو پولیس بڑی آسانی کے ساتھ ٹریس کر لیتی تھی۔ جب ایسا واقعہ سنایا جاتا تھا کہ ڈکیت جو تھا وہ دوسرے ڈاکوؤں کو کہہ رہا تھا کہ بھئی خواتین کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، تو ڈیفینیٹلی پولیس جو ہے نا اس کے اس ہنٹ کی وجہ سے اس تک پہنچ جاتی تھی۔ آئے دن فردوس خان جو ہے اس نے پکڑے جانا، پولیس نے اس کے اوپر مزید، آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بندے سے پروفیشنل بندہ ہو اور اسے ڈکیتیوں کا مال ریکور ہو جائے تو 2 4 5 مقدمے آج خود سے پولیس فٹ کر دیتی تھی۔ یہ دور وہ دور تھا کہ اس دور میں پولیس والوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو کیا کہتا ہوں تو پروگرامز میں کہ کسی رپورٹر کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تھانوں کے اندر جا کے اس چیز کی ویریفیکیشن کر لے کہ فلاں بندہ تھانوں کے اندر گرفتار ہو چکا ہوا ہے۔ CIA والے جو ہیں یہ بندوں کو 6 6 مہینے 8 8 مہینے غائب کر دیتے تھے۔ خیر فردوس خان جو ہے نا یہ ایک طرح سے نا پولیس والے اس کو اس لیے ابلائج کرتے تھے، جو میں جس پوائنٹ تک پہنچا اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پولیس والے جو تھے نا اس کو جب گرفتار کرتے تھے نا تو ڈیفینیٹلی باہر اور بھی گینگ گرفتار ہوتا تھا، اور بھی لڑکے پکڑے جاتے تھے۔ پولیس والے جو ریکوریاں دوسرے ملزمان سے کرتے تھے نا وہی ریکوریاں فردوس خان پہ ڈال دی جاتی تھی۔ اس طرح سے اس کو جو ہے نا پلانٹڈ FIRوں میں فٹ کر کے پولیس والوں نے داغدار کر دیا۔ فردوس خان جو تھا جیل کے اندر جب یہ آتا ہے تو اس کو جو ہے نا جو لوگ حوالات میں اس کی مار اس کی دیکھتے رہے، پولیس والوں کا تشدد دیکھتے رہے، وہ افراد جیل میں آ کر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ تھانوں کے اندر بڑی مار کھاتا تھا اور پولیس والوں کو اس نے کوئی ریکوری نہیں کروائی۔ جب یہ باتیں جیل میں پہنچتی ہیں تو یہ بندہ چونکہ ایک غریب گھر کا تھا اور عقل کا اس میں کوئی شعور نام کی چیز ہی نہیں تھی، تو یہ ان چیزوں کو بڑا جو ہے نا اچھا سمجھتا تھا۔ اندر جیل میں جاتا ہے تو لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، وہی لوگ جو اس کے ہمراہی ملزم یا حوالاتوں میں اس کے ساتھ بند رہے ہوتے ہیں وہ اس کی تشخیر کرتے ہیں، اور یہی چیز اس کی موت کا موجب بنتی ہے۔ فردوس خان جو تھا یہ تاریخوں پہ جاتا ہے، ناظرین آپ یقین کریں کہ یہ اتنا ٹیگا اس نے اپنا بنایا ہوا تھا جیل کے اندر، تمام ملزمان ٹرک کے اندر جا کر بند ہو جاتے تھے، اور یہ آخر میں جو آخری ملزم ٹرک کے اندر جا کے سوار ہوتا تھا نا وہ ساری جیل کا سب سے زیادہ ٹوری ہوتا تھا۔ اس کی ملاقات بھی نہیں تھی تو پھر یہ ٹوری کیسے بن گیا؟ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا جیل والوں کے ساتھ لڑتا تھا اور باہر جا کے عدالتوں میں درخواست دے دیتا تھا، جس کی وجہ سے جیل والے اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھتے تھے، اور یہ اپنے طاقتور گینگ کو جو ہے نا ان میں تشخیر کر کے ان کا سرغنہ بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ناظرین جو ہے نا فردوس خان جیل والوں کو قابو نہیں آتا۔ فردوس خان جو تھا وہ تھا تو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اب اس طرح کے لڑکے آپ دیکھیں ان کی کتنی داستانیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جتنے لڑکے بھی ارشد ٹیڈی، فردوس خان، مبین بٹ، خالد چٹا، ناجی بٹ، یہ جو لوگ ہیں نا ان لوگوں کے گھریلو حالات بڑے کمزور تھے، اسی وجہ سے جو ہے نا پولیس والے ان کا بھار اٹھا لیتے تھے اور پولیس والے ان کی باڈیاں بھی نہیں دیتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے پروگرام میں کیا ہوتا ہے فردوس خان کے ساتھ۔ تو یہ فردوس خان جو ہے نا کار لفٹر بن چکا ہوتا ہے، یہ گاڑیاں اٹھاتا ہے، جمرود کے اندر اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، علاقہ غیر میں لے جا کے گاڑی کو بیچ دیتا ہے، جو گاڑی 5 لاکھ کی ہوتی ہے اس کا 1.5 لاکھ لے لیتا ہے، اور ڈیلی روٹین سے وارداتوں کا آغاز کر چکا ہوتا ہے۔ فردوس خان کے ساتھ جو دوسرے لڑکے تھے وہ شاید ڈکیت نہیں تھے، شاہد میاؤں اور یہ عامر بٹ وغیرہ، یہ ان کا اپنا ایک سلسلہ کار تھا، لیکن تعلق ان کا ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ یہی شاہد میاؤں وغیرہ ان کے ساتھ رئیس کالیہ، تنویر خاکوانی، یہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنوں کے ساتھ ان کی دشمنیاں تھیں، لیکن فردوس خان کے ہی دور کے یہ لوگ ہیں۔ اور رئیس کالیہ دیکھ لیں اس کو کس طرح سے پولیس والوں نے مار دیا، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اس کی ڈیڈ باڈی پہ جو ہے نمک کی تھیلیاں باندھ دی، اس کی آنکھوں میں ڈرل مشینیں پھیر دیں، جسم پہ سگریٹوں کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ اور جب اس کی باڈی کو ہم دیکھنے گئے ہیں نا، یہ 91 میں جب ڈیڈ ہو، اس میں رئیس کالیہ کی باڈی تھی، تو ناظرین یقین کریں پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی کہ پولیس والے اتنی دلیری سے اس کو مار گئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس کی باڈی کے اوپر نمک کی تھیلیاں بندھی تھیں۔ کیا وجہ تھی؟ وہ لاوارث تھا اور وہ پولیس بہت طاقتور تھی۔ آپ یقین کریں آج کل کی پولیس تو جو ہے بہت زیادہ انہوں نے اپنے قبلے درست کر لیے ہیں۔ اس وقت کی جو پولیس تھی نا، یہ بندے کو چیر پھاڑ کے دریاؤں میں پھینک دیتے تھے۔ میری بات یاد رکھیے گا، اس دور میں فردوس خان جو تھا نا یہ لاہور کا ایک ایسا ون مین شو ڈکیت بن چکا ہوا تھا کہ اس کی مثال ڈکیتی کی دنیا میں نہیں مل سکتی۔ یہ آپ کو میں جینوئنلی بتا رہا ہوں، اس کا ایک اپنا ٹریک تھا اور وہ جیلوں میں افسروں کے اوپر فائرنگیں کر دیتا تھا۔ جیل کے اندر اس کا یہ ماحول تھا کہ میں نے آپ کو پروگرام اس کے جو میں نے کیا تھا بڑا شارٹ پروگرام تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعظم خان، یہ جو تصویر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی، اس نے کیمپ جیل کے اندر آ کے جب چارج لیا نا تو اس نے اپنے عملے کو یہ کہا تھا کہ فردوس خان کو جو ہے نا اس کی گردن سے سریا نکالو، کیونکہ وہ ایک دن گیٹ کھلے تو سب قیدیوں نے کہنا شروع کر دیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تو میں نے دیکھا فردوس خان ہی بیٹھا، تو اعظم خان جو ہے نا اس سے بڑا
اس چیز کا بڑا رنج تھا اس کو کہ میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اتنا منجا ہوا اور یہ بندہ لاوارسا ہو کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. بابا چیف جو تھا نا, بابا یعقوب, اس نے اس کو ہیروئن لگوا دی. وہ کس طرح سے, اس کے بلاک میں ہیروئن بکنی شروع ہو گئی. 200-250 بندہ اس سے ہیروئن لے کے جاتا تھا, اس نے پینی شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہیروئن پینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ وہی فردوس خان ہے جو اعظم خان کو دیکھ کر نہیں بیٹھا, اور اعظم خان نے کس طرح سے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ہیروئن لگوا دی. اور یہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جیل والوں نے لگوا دی. اور بھائی یہ جیل والے آخری حد تک جاتے تھے. میری بات یاد رکھیے گا, آج کل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہے پڑھ لکھ کے آئے ہوئے ہیں, یہ اپنے اختیارات کو اس طرح سے استعمال نہیں کرتے جس طرح سے یہ بندہ کرتا تھا اعظم خان. خیر, آپ کو میں نے اپنے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ اس فردوس خان کے ساتھ اعظم خان نے کیا کیا. فردوس خان صبح تاریخ پہ جا رہا ہے, ڈیوٹی کے سامنے جب یہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے سامنے آتا ہے تو اعظم خان اندر سے نکلتا ہے اور اس کو فردوس خان کو کیا کہتا ہے, یہ میرا فکرہ نوٹ کیجئے گا. اعظم خان اس کو کہتا ہے فردوس خان کی ہو گیا تینوں تو چبا ہی ہوئی جا رہے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے, میری بات یاد رکھیے گا. میں نے وہ کیا بتایا کہ وہ سب بیٹھ گئے ہیں, فردوس خان نہیں بیٹھا. اور اس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے اپنی جو اجارہ داری تھی اپنی اسٹیٹ کے اندر, اس نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا, اور اس نے لاوارث اس کو سمجھتے ہوئے اس کو اتنے جو ہے نا پروٹوکول جیل میں دلوا دیا کہ ہیروئن پینا اور بیچنا اس کی مجبوری بن گئی. اب اس کا جیل کے اندر پورا ششلا تھا. یہ بندہ جو تھا کسی کے قابو نہیں آتا تھا. اسی دوران جو ہے نا اس کا جھگڑا ہوا تھا. اس نے نجے فیجے کے کوئی رشتہ دار اندر گئے ہیں, اس بندے نے ان سے پیسے مانگے ہیں. رانا وحید کو پتہ لگا ہے, رانا وحید جو ہے اس نے اور دوستوں نے جو ہے مل کر غالباً انہوں نے منع کیا, مداخلت کیا کہ یار ان سے پیسے نہ مانگو. اور اس جھگڑے کو جو ہے نا ایک الارم کی صورت میں جو ہے نا تاریخ میں لکھا گیا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر یہ بھی سنا ہے کہ مجید قریشی کو جو ہے نا رانا وحید نے تھپڑ مارا تھا اور یہ الارم ہو گیا تھا. اس الارم میں رانا وحید اور اس کے علاوہ رانا امتیاز وغیرہ, اس کے علاوہ کھاری بلوچ وغیرہ, یہ تمام اس الارم کے اندر جو ہے نا جھگڑنے والوں میں تھے. منی گجر بھی تھا. ان سب کے چالان نکل گئے. فردوس خان کو چھریاں لگ گئیں. فردوس خان کو جیل کے باہر بھیج دیا گیا. اور لوگ یہ بتاتے تھے کہ فردوس خان مر چکا ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ خنجر مارے تھے اسٹوڈنٹس نے. اب ناظرین میں چالان نکلے دوسری جیلوں میں. یہ سارے سپرنٹینڈنٹ جن کی تصویریں آپ کو میں نے پہلے دکھائی ہیں, یہ تمام سپرنٹینڈنٹ جو ہے نا اسی ٹینور کے ہیں جب کہ باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. خیر ناظرین, فردوس خان جو تھا نا اس کے بعد دوبارہ بھی پکڑا جاتا ہے. اسی طرح فردوس خان جو ہے نا اس کے اوپر ایک چھاپ لگ چکی ہوئی تھی کہ یہ ریکوری نہیں کرواتا. ناظرین, ایک نسل ہے, ایک قوم ہے اوڈوں کی. وہ اوڈ جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشہور ہے کہ کوئی اوڈ اگر ریکوری دے دے نا, اور ڈکیتی نہ اس نے کی اور ریکوری دے دے تو اس کو رشتہ نہیں دیتے. فردوس خان اوڈ نہیں تھا لیکن یہ بھی بڑا سخت آدمی تھا. میں نے یہی دیکھا اور یہی سنا ہے, اور پولیس افسران آج بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ ریکوری اور مار کھانے کے معاملے بہت زیادہ ڈھیٹ انسان تھا. اب ناظرین ہوتا کیا, آپ مجھے یہ دیکھیں کہ جیل کے اندر کتنے کتنے طاقتور لوگ تھے. میں نے کتنی تصویریں آپ کو سٹارٹ میں دکھائی ہیں. یہ تمام لوگ جو تھے نا تقریباً زیادہ تر اپنے گھروں کو آگ لگا رہے تھے, گھروں سے پیسے منگواتے تھے. یہ بندہ جو ہے نا یہ جیل سے کماتا تھا اور جیل میں ہی لگاتا تھا. اب جیل والے جو تھے اس سے چالو تھے کیونکہ بہت زیادہ اس کے دوست اشتہاری اور اس طرح کے لوگ باہر تھے. یہ جیل کے افسران پہ فائرنگیں کرواتا تھا. کوٹ لکھپت جیل میں اس کا خورم بٹ کے ساتھ جھگڑا ہوا جو جگو کا بھائی ہے. انتظامیہ نے اس کو باہر بلوایا, بابا فیاض وغیرہ نے, تو اس نے آنے سے انکار کر دیا کہ کل کا بچہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. یہ خورم بٹ کو چھوٹا بچہ سمجھتا, حالانکہ وہ بڑا کائیاں قسم کا بندہ تھا اور بڑا ٹیکنیکل تھا, وہ بڑا بہادر تھا لڑکا وہ. خیر ناظرین, فردوس خان جو ہے نا یہ اتنا کو مشہور ہو چکا ہوا تھا کہ اس کو جو ہے نا ہر بندہ بائی نیم اور بائی فیس جانتا تھا, اور جو نہیں جانتا تھا وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا. فردوس خان نے بیڑیاں لگی ہونی اور اس نے ٹن ٹن کرتے ہوئے جانا, اور بڑی اس کے اندر اکڑ ہوتی تھی کیونکہ جو لوگ نیچے سے یکدم اوپر آ جاتے ہیں اور ان کو نام برائی میں یا اچھائی میں بڑا نام مل جاتا ہے, ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی, ان پچ ہو جاتی ہے. خیر فردوس خان جو ہے نا یہ میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا, میرے ساتھ اس کے کوئی تلخ جملے ہوئے تھے لیکن وہ باتیں الگ ہیں. جس بندے نے کوئی بہادری والا کام یا کوئی اگر اس طرح کا کام کیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. یار وہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں آپ کے بچوں کو خراب کر رہا ہوں. آپ کے بچے یہ کام نہیں کر سکتے, میری بات کاغذ پہ لکھ لیں آپ. یہ کچھ کردار ایسے ہوئے تاریخ میں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں, ان کے علاوہ کوئی بندہ, میں خود ایسے کام نہیں کر سکتا ہوں جیلوں کے اندر, تو آپ کے بچوں نے کیا کرنا ہے. میں یہ باتیں بتا کر آپ کے بچوں کے قبلے درست کرتا ہوں کہ اگر یہ افراد جو پولیس کو ریکوری نہیں دیتے تھے اگر یہ دنیا میں نہیں رہے تو آپ کا بچہ بھی جو ہے نا ایسے کام کر کے نہیں بچ سکتا. میں نے تصویریں لگائیں, آپ لوگوں نے نیچے کمنٹ باکس میں کہا, جی کئی دوستوں نے بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے یار پوچھنا چاہیے. آپ نے مجھے کہا شاہد صاحب آپ تصویریں لگا کے شو کیا کرنا چاہتے ہیں. بھائی میں نے نہ تو کوئی الیکشن لڑنا ہے, نہ میں کوئی یوٹیوبر ہوں, نہ ہی میرا کوئی مقصد ان لوگوں کو تصویریں لگا کے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کرداروں کی آپ کو شکلیں دکھاؤں
یہ جو کام دھندے یہ جو کام کر گئے ہیں نا، جو اجارہ داری قائم کر گئے ہیں، ان لوگوں کے کرداروں کی تصویریں دیکھنی ضروری ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو کریز ہوگا نا، پتہ نہیں کس طرح کا وہ بھام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کو تصویر ڈسپلے پہ میں دکھا دیتا ہوں، لیکن تصویریں میں اگر اپنے پیج یا فیس بک پہ لگاتا ہوں نا، ان بدماشوں کی، ان انڈر ورلڈ کے لوگوں کی، تو میرا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس بڑے جن کی تصویریں، میرے بڑے تعلقات تھے، میرا مقصد ان تصویروں کو سیو کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں گیلری میں کر لوں تو مجھے ساتھ نام لکھنے، بڑا لمبا پروسیجر ہے، میں ان کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ تصویروں کو اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ بوقت ضرورت اگر کسی پروگرام میں ان کرداروں کی ضرورت پڑے تو میں تصویروں کو نکال سکوں۔ آپ لوگ یار آپ یہ دیکھو کہ میں نے فردوس خان کی تصویر کہاں سے لی ہے؟ آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ آپ نے ان لوگوں کی تصویریں کہاں سے آپ نے لے کے لگا دیتے ہیں اور کیوں لگا دیتے ہیں۔ یار آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ تصویریں میں کہاں سے لیتا ہوں؟ اتنا بڑا لاہور شہر ہے، اتنے بڑے لوگوں کے پاس سافٹ ویئر ہیں، مجھے بتائیں نا کسی کے پاس اس طرح کی تصویریں یا ان کرداروں کے ہیں نام یا ان کی کہانی آپ کے پاس ہیں؟ تو کہانی جتنی دیر تک تصویر سامنے نہ اس کا سننے کا مزہ نہیں آتا۔ خیر ناظرین، فردوس خان رہا ہو جاتا ہے اور باہر آ کے یہ ڈکیتیوں کی بجائے جو نا صرف کار لفٹنگ کا کام شروع کر دیتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں اٹھاتا ہے، پشاور میں اس کی سیٹنگ، اسلام آباد تک یہ گاڑیاں دے آتا ہے۔ اور اسی دور میں جو ہے نا شاہد میاں وغیرہ، وہ مبین بٹ کے چکر میں، انجمن کے چکر میں شاہد میاں قتل ہو جاتا ہے، عامر بٹ قتل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ناظرین، عامر بٹ نے اور آغا نوید نے اسلام آباد یا غالباً اسلام آباد کے پنڈی کے کسی علاقے میں ایک دن میں 9 وارداتیں کی ہیں اور وہاں پہ پولیس نے ان کو مار دیا۔ یعنی کہ عامر بٹ جو تھا نا اور آغا نوید، یہ بھی ڈکیتیاں وغیرہ کرتے تھے۔ ہر ناظرین، فردوس خان اور حافظ نور کو پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ پولیس والوں نے ان کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا اور کسی جگہ پہ ان کو گمنام جگہ پہ، جس کو ٹارچر سیل کہا جاتا ہے، وہاں پہ شفٹ کر دیا۔ ان کے اوپر تشدد ہو رہا تھا، ان سے ریکوری کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اسی دوران تشدد ہوتے ہوئے ان کو کہیں پہ جو ہے نا نازک عصا کے اوپر کوئی ہتھیار وغیرہ یا ڈنڈے وغیرہ کا جو ہے نا چوٹ لگ جاتی ہے اور یہ فردوس خان جو ہے نا جاں بھاگ ہو جاتا ہے۔ حافظ نور اس کا گواہ تھا۔ یہ بات مجھے کچھ ایسے پولیس ملازمین نے بتائی ہے جو کہ آئی وٹنس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ حافظ نور نے کہا جی میں پرچہ ہوگا تو میں گواہ بن جاؤں گا۔ تو پولیس والوں نے حافظ نور، چونکہ اس کا والد ایک امام مسجد تھا، بڑے شریف گھرانے سے اس کا تعلق تھا اور وہ بھی ایک ڈکیت تھا، پروفیشنل آدمی تھا، پولیس والوں نے اس کو بھی قتل کر دیا اور ان دونوں کی لاشیں جو ہے نا پھاڑ کر دریا برد کر دیا۔ آج تک ان دونوں کی باڈیاں نہیں ملی۔ یہ ہوتا ہے ریکوریاں نہ کروانے والے کا، اور جو بندہ ڈکیتیاں کرتا ہے نا اور یہ سمجھتا ہے کہ ڈکیتی کر کے میں محفوظ ہو جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ ڈکیتی ایک ایسا جرم ہے کہ اگر آپ نے آج کر لی نا تو آپ کا پوترا بھی ہو جائے گا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک واردات ہوتی ہے جس کو پولیس کھوج میں رہتی ہے، جس کی پولیس اس کو ڈھونڈنے میں رہتی ہے، اس واردات کو جو ہے نا، تو وہ جب بھی ٹریس ہوگی، 20 سال بعد بھی ہوگی، پولیس آپ کو اٹھا لے گی اور وہیں سے تفتیش سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس طرح سے جو ہے نا فردوس خان کے بارے میں جو مشہور تھا نا کہ یہ ریکوری نہیں دیتا، اور اس کا سارا بیک گراؤنڈ پولیس والوں کو پتا تھا کہ پیچھے سے اس کی والدہ جو ہے، صرف والدہ ہی والدہ ہے اور وہ بھی گھروں میں کام کرتی ہے، وہ کیا پیروی کر لے گی۔ ان دونوں کی لاشوں کو دریا برد کر دیا گیا۔ ناظرین، فردوس خان جو تھا نا صرف طریقوں کے اوپر گارد کے ساتھ ویر جاتا تھا، گارد والوں کو تنگ کرتا تھا۔ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا گارد والوں کو 2 گھنٹے پریشان کرنا، سب ملزمان ٹرکوں میں بیٹھ گئے اور اپنی بدماشی دکھانے کے لیے سب سے لیٹ آنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ بدماشی، یہ بندہ جو ہے نا، یہ ایسے کام کرنے والے زیادہ افراد قتل ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو جیلوں کے اندر جا کر نا گاردوں کو تنگ کرتے ہیں، جیل والوں کو تنگ کرتے ہیں، 40 چکیوں میں بند ہو جاتا ہے، وہاں پہ بھی باز نہیں آتے۔ انہوں نے جیل والوں کو آگے لگایا ہوتا ہے اور یہی جو چاکے پھٹے ہوتے ہیں ان کو موت کے گوش میں سلا دیتے ہیں۔ ناظرین، فردوس خان ایک ڈاکو تھا، میرا محلے دار تھا، اور ایک ٹائم یہ تھا کہ اسی فردوس خان کو میں اپنے واک ان میوزک کے کارڈ کے اوپر کسی بندے کو ریفر کر کے نا، ایک اسلحہ ڈیلر تھے، ان کو کہہ کے گولیاں لے کے دیتا تھا، اور میں اس کو ایک بڑا غریب سا بچہ سمجھتا تھا، میری عمر کا تھا، یہ آج بھی اگر وہ ہوتا تو 51-52 سال اس کی عمر تھی، لیکن یہ بچہ ہمارے شام نگر سے نکل کر نا کس طرح سے ڈکیتوں میں پہنچ گیا، اور پولیس والوں نے اس کو جو ہے نا بڑا کہہ کے نا کہ یہ بڑا اس کی گردن میں سریا ہے اور یہ بڑا اس کے اندر کرنٹ ہیں، یہ چیزیں اس کو موت کی آگوش میں لے گئیں۔ یار اپنے بچوں کو جو ہے نا، میں آپ کو 12 دفعہ سمجھاتا ہوں، ان غریب لوگوں کے ساتھ جو بالکل بہت زیادہ غریب گھروں میں، جن کی مائیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، جن کے والد کو سبزی یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، جب وہ لڑکے آپ کے بچوں کے ساتھ پھریں گے نا تو، اور وہ لڑکے ڈکیتی ہیں یا قتل و غارت کریں گے، تو میری بات آپ یاد رکھیے گا، بڑے خطرناک ثابت ہوں گے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے آپ کے بچے بھی جو ہے نا، نہ کردہ گناہ پہ جو ہے نا پولیس والوں کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ میری بات یاد رکھیے گا۔ فردوس خان جو ہے نا، اس کے اندر بہت زیادہ اکڑ تھی، اس کے بہت زیادہ غرور تھا اس کے اندر، یہ کم ہی کسی بندے کو منہ لگانا جو ہے نا بہتر سمجھتا تھا۔ اس کے اندر ایک الگ سے اس کا مزاج تھا نا، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا۔ تو ناظرین، مجھے یہ بتائیں کہ ساری اکڑ کہاں گئی؟ آج اس کا نام لینے والا بھی، آپ یقین کریں کہ تصویر میں نے پتہ نہیں کہاں سے لے لی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس تصویر میں فردوس خان، ثنا گجر اور جاوید علی شاہ جو پورے پنجاب کی جیلوں کے ویر ہوئے ہیں، انہوں نے ان دونوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں، ان سے سینئر تھے۔
इन्हीं लोगों ने जो है ना फिरदौस खान को चुका जेलों के अंदर इसको उठा के बदमाश बनाया और ये इसका भारी लाहौर शहर की पुलिस ने नहीं उठाया। नाज़रीन आप यकीन करें कि इस बंदे के ऊपर हेडमनी थी। पुलिस वाला जब इसे पकड़ लिया ना तो उन्होंने, क्योंकि वो पुलिस जो थी ना वो चेंज हो चुकी थी, इनको नई जो पुलिस है ना, जो नए बड़े कमांडो टाइप पुलिस अफसर थे, उन्होंने इसको पकड़ा था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मारा और मार के इसकी लाश दरिया बुर्द कर दी। नाज़रीन ये होता है बुराई का अंजाम। डकैत जो है ना, डकैती करने वाला कोई भी बंदा जो है ना वो कभी भी नहीं बच सकता। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा। और अभी तो हालात जो हैं बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। आप ये देखें अभी पुलिस कितनी मुतहरक है। अभी तो आपकी लोकेशनें आ जाती हैं, CDR आ जाती है, डाटे निकल आते हैं, किसी ना किसी ज़राए से पुलिस आपको साइंसी हालात से ट्रेस कर लेती है। तो लिहाजा अपने किबले दुरुस्त कर लें, बच्चों पर नज़र रखा करें, आपका बच्चा कहाँ जाता है, किन में बैठता है और बच्चा क्या करता है, ये नए कपड़े कहाँ से ले आया, मोटरसाइकिल इसको किसने दे दी, वेपन इसने कहाँ से ले लिया। ये वो बातें तो होती हैं कि जिनको आप शुरू में अगर पकड़ लें तो आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज कर सकते हैं। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद है और कमेंट बॉक्स में किसी राय से आगाह करना चाहें तो बिल्कुल मैं आपका इंतज़ार करूंगा और रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।